बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है कि ईरान ने आबने हुर्मुज़ ना खोली तो फिर ईरान की ज़िंदगी जहन्नम बना दी जाएगी। ईरान में पावर प्लांट्स और पुल दोनों एक साथ लपेट में आएंगे। दुनिया में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि पावर प्लांट और पुल एक साथ उड़ेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में बाकायदा गालियों का इस्तेमाल किया और तंज़िया अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं जिसे इंतहाई बेहुदा अल्फाज समझा जाता है। तो क्या वजह बनी है कि ट्रंप अचानक गालियों पर उतर आए हैं और वो मंगल के दिन को डी डे के तौर पर अनाउंस कर रहे हैं? ये नाकामी है, झंझलाहट है, अवामी दबाव है, फ्रस्ट्रेशन है, या कोई गहरा जख्म है जिसने ट्रंप के हवास खता कर दिए हैं? ट्रंप वक्ती तौर पर अपने खवास खोते हुए नजर आते हैं। तो अमेरिकी सदर ने जिस तरह ट्वीट में नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया है, इससे जाहिर होता है कि चोट बड़ी गहरी लगी है और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और इस चोट और फ्रस्ट्रेशन के पीछे कहानी क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन ट्रंप ने अपने ट्वीट में पहली मरतबा अल्लाह ताला का नाम भी इस्तेमाल किया है, तो ये भी एक तरीका है दूसरे को प्रवोक करने का। तो ट्रंप की चीखें ये बताती हैं कि ईरान ने इसे बहुत ही बुरे घाव दिए और ये घाव अब बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं। गो मैं ज़ाती तौर पर जज्बाती होने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि ये घाव कौन से हैं और वजह क्या बनी है कि ट्रंप चीख रहे हैं। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि अल्लाह ताला हमें किसी इम्तिहान में ना डाले, ना किसी और को इस किस्म के इम्तिहान से दो चार करे, और अगर इम्तिहान सर पर आ जाए तो फिर सुरखरू होने की तौफीक दे। और मैं ये भी समझता हूँ कि ईरान को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाना चाहिए। मुज़ाकरात कामयाब हों या नाकाम हों तो भी ईरान पर कम अज़ कम ये इल्ज़ाम नहीं लगेगा कि उन्होंने अमन को मौका नहीं दिया। ट्रंप ने 2 बार मुज़ाकरात के लिए डेडलाइन में तोसी की है, लेकिन ईरान की जानिब से मुकम्मल डेडलॉक है। तो कभी कभी आपको मुश्किल फ़ैसले लेना पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा आप जीते, कामयाब हो, आपकी बल्ले बल्ले हो, मगर लगता यूँ है कि ईरान अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है। ईरान के लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। एक तरफ सैकड़ों सिविलियन अफराद की ज़िंदगी है और दूसरी तरफ ट्रंप की हैवानियत है जो मुसलसल उनकी ज़िंदगी को जहन्नम बनाने की धमकियां दे रहा है। और ईरान में इससे पहले बड़े पैमाने पर तबाही फैला चुका है, क़यादत को मार चुका है। और ईरान अगर चाहे तो डील करके बाकी की जानें बचा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ फैसला कुन डेटरेंस है जिसका हसूल उसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। ईरान अपने दिफा का हक अमेरिका के हाथ में नहीं देना चाहता। तो दोनों रास्ते बड़े मुश्किल हैं, बड़ा मुश्किल है इसमें कोई सही फैसला लेना। तो ईरान को, ईरान की आवाम को विश किया जा सकता है कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे, मगर ये पागल ट्रंप जिस किस्म की धमकियां दे रहा है, ये कुछ भी कर सकता है और इसने खुद कुछ नहीं करना। इसका एक ले पालक बच्चा है जिसका नाम इसराइल है, वो इसको इमोशनल तौर पर ब्लैकमेल करके इसका फ़ायदा उठाएगा और ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। और कुछ और ऐसे ममालिक हैं जो हमारे मुश्तरका दोस्त हैं, वो भी इस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। उनका भी इरादा ये है कि ईरान को तबाह करने में वो अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा डालें। तो अमरीकी सदर ने मुख्तलिफ सहाफ़ियों से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी की है। 6 अप्रैल ईस्टर डे है और ये हमारी मसीही बरादरी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। लोग तौबा करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, एक बहुत बड़ा दिन है। इस दिन किसी को गालियां देना मायूब समझा जाता है। तो अब ट्रंप जिन्होंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की है, उनको बताया है कि वो पीर को फ़ौज के साथ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे और मंगल को फिर तबाही ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि ट्रंप तो पागल है, तो इसकी गाली का जवाब पूरा पाकिस्तान गालियों की सूरत में क्यों दे रहा है? आप पूरा पाकिस्तान गालियां निकाल रहा है। कुछ चैनल ने तो इस पे बाकायदा मैराथन की है, ट्रांसमिशन की है, मुख्तलिफ लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू लिए कि ट्रंप ने गाली क्यों निकाली है।
تو امریکی عموماً اس قسم کی گالیاں نکالتے ہیں، ان کے ہاں یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہمارے یہاں ہو سکتی ہے، ہمارے یہاں کچھ بھی کر لیں آپ تو کسی نہ کسی حد تک اخلاقیات کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن امریکہ میں یہ بڑی نارمل سی بات ہے۔ یہ درست ہے کہ امریکی صدر کی زبان بری ہے، اور وہ اس سے پہلے اس بری زبان کا اس طرح استعمال نہیں کرتے تھے کسی کو ٹویٹ پر گالیاں دے، مگر ٹرمپ کا کردار اس سے بھی برا ہے۔ میں تو آج تک اپنے کہے پہ قائم ہوں۔ جب ٹرمپ اقتدار میں دوبارہ نہیں آیا تھا اور الیکشن ہو رہے تھے تو میں نے کئی بار کہا تھا کہ اللہ کرے ٹرمپ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں تاکہ یہ امریکہ کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کرے۔ اس وقت سارے پی ٹی آئی والے ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کی دعائیں کر رہے تھے، اور پی ٹی آئی کے مخالفین یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ کرے ٹرمپ امریکہ کا صدر نہ بنے، لیکن اللہ میاں نے پی ٹی آئی والوں کی سن لی اور ٹرمپ کو اقتدار مل گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے صرف پی ٹی آئی والوں کی سنی، مخالفین کی نہیں سنی، ان کی بھی سن لی اور ٹرمپ کا دل پھیر دیا۔ تو ٹرمپ جن کا ہیرو تھا ان کے لیے وہ زیرو ہو گیا، اور جن کے لیے زیرو تھا ان کے لیے وہ ہیرو ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو بڑی اہم بات ہے کہ ٹرمپ نے صدر بننے کے بعد جو پاکستان کے لیے کیا وہ بڑے عرصہ تک کسی امریکی صدر نے نہیں کیا۔ بھارت کے خلاف پاکستان نے جس طرح مئی میں فتح حاصل کی، اس فتح کو جس طرح ٹرمپ نے سیلیبریٹ کیا اور پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا، تو اس سے بڑا کارنامہ ہمارے لیے کسی امریکی صدر نے نہیں کیا تھا، بلکہ دنیا کے کسی سربراہ مملکت نے پاکستان کے لیے یہ سروس انجام نہیں دی تھی کہ وہ پاکستان کے لیے سفارت کاری کرے۔ تو میں انڈیا کے حوصلے کی داد دیتا ہوں، خاص کر مودی جی کے، جن کو ٹرمپ نے بھگو کر ماری اور ایسے تازیانے برسائے کہ مودی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شرم کے مارے زمین میں گڑ جاتا، لیکن ٹرمپ کے تانوں کو مودی نے برداشت کیا۔ تو کچھ لوگ کہیں گے مودی ڈھیٹ ہے، بے شرم ہے، اس لیے برداشت کر گیا، تو ممکن ایسا ہوا ہو، لیکن میرا خیال ہے مودی اس انتظار میں تھے کہ کب ٹرمپ پر برا وقت آتا ہے۔ تو اب انڈیا اس بات پر خوش ہے کہ وہی پاکستانی جو ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کی بات کر رہے تھے اب اسے گالیاں دے رہے ہیں، اور اب انڈیا کے وہ صحافی بھی برساتی مینڈیوں کی طرح باہر آ گئے ہیں جو اس سے پہلے کہتے تھے کہ پاکستان نے تو انڈیا کے ہتھیارے نہیں گرائے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ تھا جو انڈیا کو گنواتا تھا کہ پاکستان نے ان کے کتنے رافیل طیارے گرائے ہیں۔ تو اب باری ٹرمپ کی ہے کہ وہ دنیا کو بتائے کہ ایران نے اس کے کتنے طیارے گرائے ہیں۔ تو میرا خیال ہے انڈیا نے اسی بات کا انتظار کیا، تو ہمیں تو اس سے کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے، مگر جو کچھ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کیا ہے اور جو کرنے کی دھمکی دے رہا ہے اس کی وجہ سے اب ٹرمپ پاکستانیوں کی لعنتوں کے مستحق قرار پائے ہیں۔ تو جس سانس میں ٹرمپ گالیاں دے رہے تھے، ٹویٹ کر رہے تھے، اسی سانس میں وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ابھی تک ان کی بات چیت جاری ہے اور امکان ہے کہ پیر تک معاہدہ ہو جائے گا۔ ان کے کچھ عہدیدار ایران کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ کہ معاہدہ ہوگا یا ٹرمپ ایران کے اوپر حملہ کرے گا؟ اگر اسے معاہدہ ہونے کی امید ہے تو پھر گالیاں کیوں دے رہا ہے؟ یہ $1 ملین کویشچن ہے کہ جس سے آپ کی بات بن رہی ہو آپ اسے گالیاں کیوں دے رہے ہیں، اور گالیاں دینے کی کوئی وجہ بنتی نہیں ہے۔ یہ وہی ٹرمپ ہے جو چند دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اب انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے ہرمز کھلتی ہے یا بند ہوتی ہے، وہ چند دنوں میں اپنا مشن مکمل کریں گے اور مڈل ایسٹ سے نکل جائیں گے، اس جنگ کو ختم کر دیں گے۔ اب وہی ٹرمپ ایران کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہرمز کھولو ورنہ تمہاری ڈیش 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 ڈیش۔ تو ایسے شخص کی باتوں کا کیا اعتبار؟ اب گمان یہ کہ ٹرمپ معاہدے کی بات اس لیے کر رہا ہے کہ امریکی سٹاک مارکیٹ پیر کو کہیں منہ کے بل نہ جا گرے، تیل کہیں اوپر نہ چلا جائے۔ تو پہلے اس نے گالیاں دی، پھر معاہدے کی بات شروع کر دی، اور دوسرا وہ ایران پر دباؤ برقرار رکھنے کے لیے گالیاں دے رہا۔ تو اب جو لوگ ٹرمپ کو گالیاں دینے پر گالیاں دے رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان میں اپنے آرمی چیف کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے باقاعدہ برا بھلا کہا جا رہا ہے اور ان کے لیے غلط قسم کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت۔ ہمارے پی ٹی آئی کے فاضل ورکر
ان کے ویلاگر، ان کے یوٹیوبر اس بات پر بڑے نالاں ہیں کہ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں گالی دے دی، اور خود وہ جس جگہ پہ رہتے ہیں، جس ریاست کا کھاتے ہیں، اس کے محافظ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی ہی ریاست کے سپہ سالار کو برے الفاظ سے یاد کرے، ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ٹرمپ کو گالیاں دیں۔ ٹرمپ کو گالیاں دینے کا حق انہیں ہے جنہیں ٹرمپ گالیاں دے رہا ہے، جن کو وہ برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اب یہ چیک کریں، چند دن پہلے کچھ لوگ ایرانی بن گئے تھے اور مسلسل پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ پاکستان مل گیا سعودی عرب کے ساتھ، اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کرے گا، ایران پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے ایران کا سودا کر دیا۔ لیکن جب متحدہ عرب امارات سے پاکستان کی ناراضگی ہوئی ہے اور وجہ ناراضگی ایران بنا ہے، تو اب بھی تالیاں بجا رہے ہیں، اور اب اس بات پر خوش ہے کہ امارات نے پاکستان سے اپنا قرضہ واپس مانگ لیا ہے۔ امارات اس وجہ سے ناراض ہے کہ پاکستان نے ایران کا ساتھ کیوں دیا، اور یہ اس بات پہ بھی تالیاں مار رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے وجود کے دشمن ہیں۔ پاکستان کے ہر دشمن کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں پر حیرت ہے کہ پاکستان میں ابھی تک کوئی پابندی کیوں نہیں لگی۔ دنیا کو یہ بتاتی ہے کہ پاکستان بڑا ظالم ملک ہے، یہاں پر بات نہیں کر سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی ہے۔ اور اب کراچی کے اندر مہنگائی کے خلاف ایک بڑا احتجاج ہوا ہے، آج پی ٹی آئی سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے، کسی نے نہیں روکا، کسی نے کسی کو گرفتار نہیں کیا۔ تو اگر پاکستان میں اس قسم کی پابندیاں ہوں تو پھر یہ لوگ باہر نہ نکلے، میرے تو خیال میں ہونی چاہیے۔ لیکن چلے، مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتوں پہ جو کہ واپس ہو چکی ہیں یا کم ہو گئی ہیں، اور ٹرانسپورٹ آلموسٹ ہر شہر میں فری ہو گئی ہے یا وہ پرانے نرخوں پہ چل رہی ہے، اس کے باوجود اس پر یہ احتجاج کرنے نکلے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ان کی باتوں پہ اور ٹرمپ کی باتوں پہ اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرمپ کے اندر سے جو آگ کے شعلے بلند ہوئے، یہ کیوں بلند ہوئے؟ ٹرمپ نے چند گھنٹے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے 2 پائلٹ جو ہے، ایک پائلٹ اور ایک ویپن آفیسر، یہ ایران کی سوائل سے بازیاب کرایا، اور امریکہ کی فوجوں نے ایران کی فوج سے زمینی جھڑپ کے بعد اپنے 2 افسر بازیاب کرائے ہیں۔ بالکل کسی فلمی کہانی کی طرح امریکی اپنے جہازوں پہ آئے اور انہوں نے اس پائلٹ کو، جو کہ اصفہان کے آس پاس کسی صوبے میں گرا تھا اور اس کو وہاں کے لوگ بھی ڈھونڈ رہے تھے، ان کو امریکہ وہاں سے نکال کر لے گیا۔ یہ جو ریسکیو آپریشن ہے، اس کے جو نتائج ہے وہ اگر آپ کو بتائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ہوا کیا ہے۔ آپریشن امریکہ کو بہت بھاری پڑا ہے۔ اس میں امریکہ کے 4 طیارے اور 2 ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے ہیں۔ تو ایرانی حکام جس کے بارے میں دعویٰ کر رہے تھے کہ انہوں نے 2 پائلٹ، ایک پائلٹ اور ایک کرنل رینک آفیسروں سے بازیاب کرا لیا ہے، اور بعض رائے کہتے ہیں کہ امریکی پائلٹ کو وہاں کے مقامی لوگوں نے پکڑ لیا تھا، مگر امریکی اہلکاروں نے آپریشن کے بعد اسے رہا کرایا۔ اس آپریشن میں 9 ایرانی بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو امریکہ کے مطابق مشکل سرچ آپریشن کے بعد مار گرائے گئے F-15E طیارے کا فضائی اہلکار ایران سے بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ لیکن اس کی جو تفصیل ایران نے بتائی ہے، اس کے مطابق امریکی فوجی کارروائی کے دوران 2 C-130 طیارے اور 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تباہ کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ کا ایک A-10 اور ایک F-15 طیارہ بھی تباہ ہوا تھا، اور یہ پائلٹ اسی F-15 طیارے کا پائلٹ تھا جو کہ پیراشوٹ کی مدد سے لینڈ کر گیا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ کارروائی اس وقت ہوئی جب امریکی افواج ایک گرائے گئے لڑاکا طیارے کے لاپتہ عملے کے رکن کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے قبل بھی اطلاعات آئی تھی کہ آپریشن کے دوران ایک C-130 طیارہ تباہ ہوا۔ اب پاسدار انقلاب نے مزید طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کو نشانہ بنانے کی تفصیلات جاری کر دی ہے۔ ترجمان پاسدار انقلاب کے مطابق ایرانی دفاعی نظام نے امریکی فوجی نقل و حرکت کو بر وقت نشانہ بنایا۔ تو یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے 2 امریکی اہلکار بازیاب کرا لیے، لیکن اس کے پیچھے جو درد چھپا تھا، وہ درد ان طیاروں کی، ان جہازوں کی اور ہیلی کاپٹروں کی تباہی تھا جس کی بنیاد پر ٹرمپ نے گالیوں بھرا ٹویٹ کیا۔ تو اب آپ کو گالیوں کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ گالیاں کیوں نکالی گئیں۔ امریکی پائلٹ کو ریسکیو کرنے کے مشن میں تباہ ہونے والے 2 امریکی ٹرانسپورٹ طیاروں کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔
امریکی اخبار کے مطابق مشن کے دوران یہ طیارے ایک ایئر بیس پر لینڈنگ کے بعد زمین میں دھنس گئے تھے، جس کے باعث امریکی فوجیوں کو انہیں تباہ کرنا پڑا۔ اور یہ دونوں طیارے MC-130J، ان کی مالیت 100 ملین یعنی $10 کروڑ پر طیارہ ہے۔ تو یہ طیارہ خصوصی آپریشن میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عموماً یہ طیارے رات کے وقت آپریشن کرتے ہیں، یہ اب اس آپریشن میں تباہ ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑی وجہ تکلیف ہے۔ تو ان حملوں میں جو 9 افراد شہید ہوئے ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ عام شہری تھے یا فوجی تھے۔ غالب امکان یہ کہ پاسداران انقلاب کے وہ گارڈ تھے جنہوں نے اس پائلٹ کو پکڑا تھا۔ تو جو تصویر میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو دکھائی تھی، غالباً وہ اسی پائلٹ کی تھی جس کو پاسداران انقلاب نے پکڑا تھا، اور امریکی فوجی اس تصویر کے منظر عام پر آنے کے بعد زمینی آپریشن کے ذریعے اس کو بازیاب کرا کے چھڑوا کے لے گئے۔ تو یہ پہلا باقاعدہ آمنا سامنا ہوا امریکی فوج کا اور ایرانی فوج کا، جس میں امریکی کامیاب رہے ہیں، لیکن نقصان کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ امریکہ کا زیادہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات ایران کے خلاف جاری جنگ میں شامل ہو گیا ہے، اور یہ خبریں آ رہی تھی کہ امارات چاہتا ہے کہ وہ جنگ میں حصہ لے اور زمینی آپریشن میں امریکہ کی معاونت کرے، کیونکہ امارات اس وقت سب سے زیادہ ہاسٹائل قسم کا ملک بن گیا ہے، جو غصے میں بفرا ہوا ہے، کیونکہ امارات کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے۔ اب اپنے دوست ملکوں سے بھی ناراض ہو رہا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی اس نے اپنے تعلقات بگاڑ لیے۔ پاکستان سے وہ اس لیے بھی ناراض ہے کہ اس وقت امارات کی جو پورٹ ہے جبل علی، اس کی بجائے پاکستان کے پورٹ پر غیر ملکی جہاز لنگر انداز ہو رہے ہیں۔ تو گوادر پورٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بہت زیادہ فعال ہو گیا ہے، اور کراچی پورٹ پر بھی جہازوں کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ تو پاکستان کے پورٹس بزی ہو گئے ہیں، اور یہ ایک درینہ لڑائی تھی۔ اس لڑائی میں نواز شریف کی پچھلی حکومت بھی گئی تھی۔ ریسٹ از دا اسٹوری آپ کو پتہ ہے، نہ پتہ ہو تو آپ پرانے ویلاگس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے گوادر پورٹ کے خلاف سازش کی، اور اسی سازش کے نتیجے میں نواز شریف حکومت کو گھر بھی بھیجا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا جو اقامہ نکلا تھا وہ امارات کے حکام نے اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کیا تھا۔ حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے لبنانی ساحل کے قریب ایک اسرائیلی بحری جہاز کو کروز میزائل سے نشانہ بنایا، اور یہ مشرق وسطیٰ کی موجودہ جنگ کے آغاز کے بعد پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ حزب اللہ نے کسی اسرائیلی بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ اتوار کو ایک اور بڑی خبر نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھا، جس کے مطابق ایران نے مزید 2 افراد کو پھانسی دے دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ چند ماہ قبل ایران میں احتجاج کرتے ہوئے گرفتار ہوئے تھے، اور ان کا تعلق غیر ملکی ایجنسیوں سے ثابت ہوا تھا۔ 30 سالہ شاہین واحد پرست کلور اور 19 سالہ محمد امین بیگلری، ان پر الزام تھا کہ انہوں نے تہران میں نیم فوجی ملیشیا بسیج کی ایک تنظیم میں گھس کر آگ لگائی۔ تو یہ 7 نوجوانوں کا ایک گروہ ہے، جس میں سے 3 افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ 18 سالہ امیر حسین حاتمی کو جمعرات کو پھانسی دی گئی تھی، اب 2 افراد کو اور پھانسی دی گئی ہے۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران نے اب تک کم از کم 160 افراد کو پھانسی دی ہے۔ تو یہ پھانسی بھی امریکہ کو پرووک کر رہی ہے، کیونکہ جن لوگوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں ان کے بارے میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ CIA کے لیے کام کرتے تھے۔ اگلی خبر ہے کہ بحرین کی ایک سرکاری توانائی کمپنی باپکو انرجیز نے دعویٰ کیا ہے کہ اتوار کو ایرانی ڈرون حملے کے نتیجے میں اس کی ایک ذخیرہ گاہ میں آگ بھڑک اٹھی ہے، جس سے طویل مشقت کے بعد بجھا دیا گیا ہے، لیکن اس ذخیرہ گاہ میں آگ لگنے کی وجہ سے خاصا نقصان ہوا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران فضائی حملوں کو روکنے کی کارروائی میں گرنے والے ملبے سے ایک پیٹرو کیمیکل تنصیب میں آگ لگی ہے۔ یہ بروج پیٹرو کیمیکل پلانٹ ہے جس کے ملبے میں آگ بھڑکی۔ اتوار کے روز ایران کی جانب سے ان پر 10 ایرانی میزائل اور 50 ڈرون مارے گئے ہیں۔ ایک کروز میزائل یا بیلسٹک میزائل بھی فائر کیا گیا جسے ناکارہ بنا دیا گیا۔ کویت میں بھی ڈرون حملے ہوئے ہیں اور بجلی کے 2 پیداواری یونٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب اتوار کو ایسٹر تھا اور مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے اس پر دنیا کو یہ پیغام دیا ہے
کہ وہ عالمی تنازعات ختم کر دیں، اقتدار، فتح یا تسلط کے کسی بھی منصوبے کو ترک کر دیں۔ پوپ جو ایران جنگ کے کھلے ناقد کے طور پر ابھرے ہیں، انہوں نے سینٹ پیٹر اسکوائر میں جمع افراد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ تشدد کے عادی ہوتے جا رہے ہیں اور بے حس ہو رہے ہیں۔ جن کے پاس ہتھیار ہے وہ انہیں رکھ دے، جن کے پاس جنگ چھیڑنے کی طاقت ہے وہ امن کا انتخاب کرے۔ تو مغربی دنیا کو، جہاں پر عیسائیت جو ہے وہ عروج پہ ہے اور زیادہ تر ممالک جو ہے مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ بے ہدایتیں اپنے پوپ کی بھی نہیں سنتے۔ ایک اور بڑی اہم خبر میاں اسلم اقبال کے حوالے سے ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے بڑے اہم رہنما ہیں، سابق ایم پی ہیں، منسٹر بھی رہے ہیں۔ ان کی والدہ انتقال کر گئی ہیں، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ میاں اسلم اقبال اپنی والدہ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ پی ٹی آئی کے ذرائع نے دعویٰ کیا کہ پولیس میں سادہ الباس میں ملبوس افراد ان کی گرفتاری کے لیے موجود تھے۔ میاں اسلم اقبال جو ہے وہ روپوش ہے، انہیں کئی مقدمات میں سزا سنائی گئی ہے۔ 9 مئی کے اہم مقدمات میں وہ مطلوب ہے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ بیٹا وہ اس سیاسی جماعت کا حصہ بنا ہوا ہے جو ریاست پر حملوں میں ملوث ہے۔ تو ایسی سیاست کا کیا فائدہ کہ آپ بھاگتے پھریں اور اپنی والدہ کے جنازے میں بھی نہ شریک ہو سکے۔ میاں اسلم اقبال اگر گرفتار ہوتے تو ان کو شاید پیرول پہ چھوڑا جاتا، وہ اپنی والدہ کے جنازے میں شریک ہو سکتے تھے۔ تو ان کی مفروری ہی ان کے راستے کی رکاوٹ بن گئی ہے۔ ایک اور بڑی اہم خبر یہ کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان کے اندر ایک بار پھر حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ پاک فوج نے شمالی وزیرستان غلام خان سیکٹر میں سرحد پار سے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بناتے ہوئے 37 فتنۃ الخوارج کو ہلاک کر دیا، 80 سے زائد زخمی ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طالر نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں یہ بتایا ہے کہ آپریشن غزب الحق جاری ہے۔ 2 اور 3 اپریل کی رات شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقے غلام خان سیکٹر میں سرحدی چوکی پر افغان طالبان یا فتنۃ الخوارج کی جانب سے حملے کی کوشش کی گئی، جس میں دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور 5 اپریل شام 5 بجے تک اس آپریشن میں ہلاک کیے گئے دہشت گردوں کی تعداد 796 تک پہنچ گئی ہے۔ تو اس آپریشن کے بارے میں خبریں یہ کہ یہ ابھی تک جاری ہے۔ اس کے علاوہ سیکورٹی فورسز نے ایک افغان دہشت گرد حبیب اللہ کو بھی گرفتار کیا ہے، جس نے افغان طالبان کے ساتھ مل کر پاکستان میں سیکورٹی اہلکاروں پر حملوں کا اعتراف کیا ہے۔ دہشت گرد کا بھائی شیر افغان بھی کالعدم ٹی ٹی پی سے وابستہ ہے اور پکتیکا کا رہائشی ہے۔ اس دہشت گرد گروہ کا سرگنا مسلم نامی شخص بتایا جاتا ہے۔ تو اس کو بلوچستان کے حکام نے عوام کے سامنے پیش کیا ہے، جنہوں نے بتایا کہ دہشت گرد حبیب اللہ 1 ماہ پہلے بھی قید میں تھا، لیکن پھر اسے جذبہ خیر سگالی کے تحت عام شہری سمجھ کر چھوڑ دیا گیا اور اس نے سیکورٹی فورسز پر دوبارہ حملے شروع کر دیے۔ تو بلوچستان میں ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی مل کر بلوچستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، اس بات کا اس دہشت گرد نے اعتراف کیا ہے۔ ایک اور بڑی اہم خبر یہ کہ امریکی میڈیا نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے، اور میں نے آپ کو اختلاف رائے کے لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا کہ نارتھ کوریا نے ایران کو جدید میزائل بھیجے ہیں، اور یہ میزائل بڑی لمبی رینج کے ہیں جو امریکہ تک مار کر سکتے ہیں۔ تو اب امریکی میڈیا میں اس بات کا بڑا شور ہے کہ اگر واقعی ایران کے پاس یہ میزائل آگے ہیں تو پھر امریکہ کی خیر نہیں ہے، اور یہ لڑائی صرف آبِ ہرمز تک نہیں رہے گی بلکہ پھیلے گی۔ تو میں نے اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کے جو ارادے ہیں وہ کیا ہے۔ اگر امریکہ کے ارادے اچھے نہیں ہیں تو ایران نے بھی اس کا جو کاؤنٹر پلان بنایا ہوا ہے وہ بھی امریکہ کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ تو اب میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دیتا ہوں کہ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے، مصدقہ ذرائع، جو یہ کہتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں ایک بڑا بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے اور امریکہ ایران کے درمیان معاہدے کے حوالے سے پیش رفت ہو سکتی ہے، اور پاکستان نے اس حوالے سے بڑا مثبت اور بہتر کردار ادا کیا ہے۔ گو ابھی تک باقاعدہ اس حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آئی، مگر ٹرمپ کی جانب سے اس بات کا، اس امید کا اظہار کیا جانا کہ مذاکرات جاری ہیں۔ تو وہ مذاکرات دراصل پاکستان کے ذریعے ایران کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور ٹرمپ کو یہ امید ہے کہ پاکستان ایران کو اس بات پر راضی کر لے گا کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائے۔ تو ٹرمپ اس لیے اپنا دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ مذاکرات کی میز پر آنے کی صورت میں وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ ان کی دھمکیوں کے نتیجے میں یہ مذاکرات ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں۔
یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ٹرمپ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے مئی کی جنگ پاکستان اور بھارت کو دھمکی دے کر رکوائی کہ وہ پاکستان اور بھارت کے ٹیرر میں 250% اضافہ کر دے گا. تو اس بات کو پاکستان اور انڈیا کے حکام نے کبھی ڈینائی نہیں کیا. تو وہ اپنی عوام کو یہ بتاتا ہے کہ اس کی دھمکی کام کرے گی. تو ایران کے حوالے سے بھی تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس کی دھمکی کے نتیجے میں ایران کے ساتھ اس کے مذاکرات ہوئے ہیں یا معاہدے کے لیے کوئی پیش رفت ہوئی ہے. تو پاکستان کو اس کا کریڈٹ ملے یا نہ ملے، مگر یہ بات یاد رکھے کہ پاکستان تاریخ کی بالکل صحیح سمت کھڑا ہے اور اصولوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا. پاکستان چاہتا تو متحدہ عرب امارات کو خوش کر سکتا تھا اور بھی دوست ملکوں کو خوش کر سکتا تھا اور ایران کے خلاف اپنی سرزمین ان کو استعمال کرنے کے لیے دے سکتا تھا، لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا. تو پاکستان کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے اور پاکستان خوشی سے وہ قیمت ادا کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے دوست ملک اور بھائیوں کو بچانے کی جو کوشش کر رہا ہے اس میں وہ آخری حد تک جانے کو تیار ہے. تو ان حالات میں اگر قوم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی تو وہ ایک بڑا موقع ہاتھ سے ضائع کر دے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گردن واقع لوگوں کا بہت خیال ہے.